बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी। आज मेरी गुड लक कि मेरे पास जो शख्सियत बैठी हैं माशाल्लाह, प्रोफेसर मलिक अल्ताफ़ हुसैन साहब, इनकी खिदमत तालीमी शोबे में बहुत ज़्यादा हैं। सर ने कॉलेजेस में भी सर्व किया, फिर गाज़ी यूनिवर्सिटी जब बनी वहाँ भी इन्होंने सर्व किया, और ये जो डेरा बोर्ड है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, वहाँ भी ये अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। और इस वक्त भी एक निजी यूनिवर्सिटी में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लें कि तालीमी शोबे में मलिक अल्ताफ़ हुसैन साहब की बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। तो ये सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी कहानी अपनी ज़बानी थोड़ा सुनाएंगे सर। कैसे सर स्टार्ट किया कैरियर, कहाँ जॉब्स हुई आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर अजीज़ुल्लाह गौरी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें भी वक्त दिया ताकि आम तालिब इल्मों के लिए और दूसरे जो लोग इस जदोजहद में शामिल हैं उनके लिए कुछ शायद हमारी बातें जो है ना उन तक पहुंच सकें और वो उस पर अमल कर सकें। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मैंने इसी कॉलेज डेरा गाज़ी खां से ही बीए किया और फिर उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एमए किया, एमए सोशियोलॉजी। और मीनवाइल इस पूरी जदोजहद में इवन कि अगर मज़दूरी भी करना पड़ी तो वो भी की, और ट्यूशनें पढ़ाकर इवन लाहौर जब मैं था तो वहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर तो घर भी ख़र्चा वो भी भेजता था और वहाँ अपना भी तमाम अखराजात वो पूरे करता था। मकसद कहने का ये है कि ज़िंदगी एक जदोजहद का नाम है। उसके फौरी बाद जब मैं वहाँ से फ़ारिग हुआ तो मैं कस्टम डिपार्टमेंट में वहाँ चला गया, और लेकिन मुझे मेरे दादा जो कि इंडियन जिस वक्त ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उस वक्त वो वहाँ पुलिस में मुलाजिम थे, तो उन्होंने मुझे एक सिर्फ सवाल किया कि क्या तुम वहाँ पर हलाल खा रहे हो या नहीं खा रहे। तो मैंने कहा कि भी वहाँ तो ये कंसेप्ट भी नहीं है कि हलाल खाने का। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आपने ये नौकरी छोड़ देनी है और अल्लाह पर तवक्कल रखें कि अल्लाह पाक बड़ा कारसाज है। और वो खैर हमने जाकर वो नौकरी छोड़ दी। उसके बाद हमने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया हुआ था। जब मैं वो रिज़ाइन करके आया तो जब वहाँ YMCA हॉल था तो वहाँ उसमें हमने कमरा लिया हुआ था। तो वहाँ से फिर मैं जैसे ही दाखिल हुआ कमरे में तो वहाँ एक लेटर मिला कि भी आपकी जो है ना सिलेक्शन हो गई है बतौर लेक्चरर। तो आप अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है ना ये इनको कबूल करते हैं तो फिर आप ये मुल्तान जाकर अब रिपोर्ट करें ऐसे लेक्चरर। वहाँ आ गए। फिर यहाँ डिवीज़न बन चुका था और सरदार जुल्फ़कार अली खां खोसा साहब वो 88 में एजुकेशन मिनिस्टर बन गए। उन्होंने फिर मुझे यहाँ डायरेक्टरेट में ही DG खां ट्रांसफ़र करके तो वहाँ मुझे वहाँ डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर वहाँ मैं आ गया। और फिर इस तरह से एक
وقت گزرتا رہا. پھر 2001 میں ڈیولوشن ہوا، پروموشن ہو گئی. یہ جنرل مشرف صاحب نے تمام پاورز کو ڈسٹرکٹ لیول تک جو ہے وہ منتقل کر دیا، جس کو ڈیولوشن پلان کہتے ہیں 2001 کا. اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ 14 اگست 2001 والے دن ہی جوائن کریں. وہاں ہم نے جوائن کیا اور بطور ای ڈی او، اور پھر مجھے ای ڈی او کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا بھی چارج دیا گیا، جس میں 9 محکمہ جات جو ہے وہ ای ڈی او کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے اندر آتے ہیں. وہ بھی ہم نے الحمدللہ اس کو ایک انتہائی محنت کے ساتھ اس کی جاب کی جو روح ہے اس کے مطابق ان تمام اپنے فرائض کو سر انجام دیا. اور ایون کہ 24 گھنٹے بھی اگر ہمیں کام کرنا پڑا تو ہم نے وہ کیا. اور اس سے جو ایون کے ٹارگیٹس جو گورنمنٹ نے دیے تھے ان سے بھی بڑھ کر میں نے وہ ٹارگیٹس حاصل کیے. اور صرف اور صرف وہاں کے فلنتھراپسٹ سے، وہاں کے جو مخیر حضرات تھے اور پولیٹیکل جو سپورٹ تھی وہ بھی یقیناً حاصل تھی. تو ایون کہ جیل میں اگر ہمیں صرف اور صرف لٹریٹ کرنے کا کہا گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو بی اے تک بھی وہ ان قیدیوں کو تعلیم دی. اور ساتھ اس میں دوستوں کا تعاون جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا. اور اسی طرح سے ای ڈی او کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ایک سی سی بی کا کنسیپٹ آیا تھا، یعنی کہ سٹیزن کمیونٹی بورڈ، جس میں کروڑوں روپے کے اس وقت وہ انوالو تھے. اور وہ کوئی بھی منصوبہ کمیونٹی جب بنا کر دیتی تھی تو ہم اس کو 80% رقم جو ہے وہ ہم دیتے تھے اور 20% وہ کمیونٹی ادا کرتی تھی. اس سے ہم نے کافی جو ہے نا ایک ریمارکیبل اچیومنٹس جو ہے اس میں ہم نے حاصل کی. اور الحمدللہ صرف اور صرف اس میں کوئی میری قابلیت کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ محنت اور اللہ پاک کی ذات پر توکل جو ہے نا وہ یقیناً ہر لمحے ہر موڑ پر رہا. اور جس سے محنت ہم نے کی لیکن اس کا ریوارڈ جو ہے وہ یقیناً اللہ پاک کی ذات نے دیا. اور پھر اس کے بعد جب وہ ڈیولوشن پلان ختم ہوا تو پھر مجھے سیکریٹریٹ جو ہے نا رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا 8 سال کے بعد 2008 کے اینڈ میں. تو وہاں پر مجھے ایک جاپان کے جیکا کے پروجیکٹ میں جو ہے نا اس وقت کے چیف سیکرٹری جناب ناصر محمود خسر صاحب اور سیکرٹری جو کہ ایکسٹرنل ایڈز کو جو ہے نا انچارج تھے ڈاکٹر اللہ بخش ملک صاحب، جو کہ اب ریسنٹلی وفاقی وفاقی سیکرٹری کے طور پر وہ ریٹائر ہوئے ہیں. تو ان کے ساتھ مجھے جو ہے نا تقریباً 3 سال کام کرنے کا موقع ملا. اس سے جو ہمیں ان 3 ڈویژن کا پھر جب اس کو پروجیکٹ کو ریپلیکیٹ کیا گیا تو مجھے ان 3 ڈویژن کا انچارج جو ہے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا کر بھیج دیا گیا، جس میں ڈی جی خان، ملتان، بہاولپور وہ شامل تھے. اور اس میں سے ہم نے 75,000
لوگوں کو جو ہے وہ لٹریٹ کرنے کے علاوہ ہم نے ان کا لیولیہڈ جو پروگرام ہے جسے کسب معاش کہتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے علاوہ ان کو کوئی ہنر بھی دیا جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر یا سیلف امپلائمنٹ کے قابل ہو جائیں. تو اس سلسلے میں بھی ہم نے بہت زیادہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اور جن دو شخصیات کا میں نے ذکر کیا ہے جناب چیف سیکرٹری صاحب اور سیکرٹری صاحب ان کی معاونت سے ان کے ویژن کے مطابق ہم نے کام کیا اور آج بھی ان 75,000 سکسیس سٹوریز جو ہے وہ میں نے ڈیولپ کی اور وہ UNO کی ویب سائٹ پر آج بھی اسے پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور دنیا کی 13 زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی کہ پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے اگر کوئی ماڈل ایڈاپٹ کرنا ہے تو اس ماڈل کو ایڈاپٹ کریں تاکہ اپنے علاقے سے اپنے ملک سے غربت کو وہ نکال سکیں، غربت سے اس ملک کو نکال سکیں. تو یہ اس کے بعد پھر یہ یونیورسٹی بن گئی غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان. تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر اب میں کیونکہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پر مجھے اب گھر کی بھی ضرورت ہے، تو الحمدللہ انہوں نے مجھے وہاں پر بطور کنٹرولر ایگزامینیشن وہ تعینات کر کے وہ بھیج دیا. اور یہ جو غازی یونیورسٹی کی آج جو انفراسٹرکچر ہے یہ تقریباً کوئی ویسے 4.5 ارب روپے منظور کرائے تھے، جس میں سے میں آخری دن یعنی کہ 14 نومبر 2018 کو ریٹائر ہوا. تو وہاں میں وہ پیسے بھی میں ہی ریلیز کرا کے آیا تھا، ایون کہ میرا PC1 بھی میرا بنا ہوا ہے. اور یہ جو جتنا بھی ترقی ہوئی آج جو آپ دیکھنے میں آتی ہے وہ بھی ہماری کوششوں سے، ہمارے ایک ویژن کے مطابق. اور ظاہر ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل جو آپ کی حمایت ہے، آپ کی جو سپورٹ ہے، اس کے بغیر تو وہ ناممکن ہوتا ہے. لیکن ہمیں پولیٹیکل سپورٹ بھی حاصل رہی اور مختلف دوستوں کا تعاون حاصل رہا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس سٹیج پر پہنچے کہ یعنی کہ ایون کہ پہلی ہی نشست میں ہم اتنی ڈپارٹمنٹ کریٹ کر چکے تھے اور اتنی پوسٹیں کریٹ کر چکے تھے کہ اس کے بعد کسی کو ضرورت نہیں پڑی کہ بھی اس میں کوئی ایک لفظ کی تبدیلی کر سکیں یا اس پروجیکٹ کو کوئی انہانس کر سکیں یا اس کو ڈیلیٹ کر سکیں. یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی ان بزرگوں کی دعائیں، دوستوں کا تعاون اور ہماری تھوڑی بہت محنت جو ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ بھی کم از کم میں اس قابل ہوں کہ، لیکن ان بزرگوں کی دعاؤں سے، اللہ پاک کی رحمت سے بہرحال ہم نے ہمیشہ میں نے یہی روٹین رکھی ہوئی ہے کہ کل بھی ہمارا آخری پیپر تھا، میں نے جیسے سردی تھی یا چھٹیاں تھی، میں نے اس جو اکیڈمک کیلنڈر ہے اس کو فالو کیا ہے اور اس کے مطابق ایک دن بھی
ضائع نہیں ہوتا، اور وہ ایک دن میں سمجھتا ہوں کہ بھی ان بچوں کا وہ بچا رہا ہوں، اس ان کے والدین کا، اس قوم کا ایک ایک لمحہ میرے لیے وہ قیمتی ہے، اور میں دوسروں کو بھی اسی طرح سے امپارٹ کرتا ہوں اپنی ان چیزوں کو۔ ماشاء اللہ دیکھیں پروفیسر ملک الطاف حسین صاحب کتنے کمیٹڈ ہیں ایجوکیشن کے شعبے کے ساتھ، اور کس طریقے سے مطلب ان کی خدمات ہیں کہ قوم کا درد جس طرح کسی میں ہوتا ہے نا نیچرلی، تو ان کے دل میں بھی قوم کا درد ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان ٹائم ڈگری حاصل کریں، ان ٹائم ان کی اسٹڈی مکمل ہو۔ اچھا سر، آپ کے بچے سر ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ ماشاءاللہ ویسے تو سر میرے 6 بچے ہیں، 4 بیٹیاں بڑی جو ہے نا وہ شادی شدہ ہیں، اور 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا تو بزنس کرتا ہے یہاں الیکٹرانکس کا، اور جو بڑا بیٹا ہے اس نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی، اور آج کل وہ وکٹوریا یونیورسٹی برٹش کولمبیا کینیڈا میں وہاں پروفیسر ہے، اور اس کی مسز جو ہے وہ الحمدللہ وہ سی ایس پی افسر ہے، اور آج کل جو ہے اس کی چھٹی لی ہوئی ہے، وہ بھی کینیڈا ہی ہے۔ تو بس ان بچوں کو صرف تعلیم ہی دیتے رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ جس طرح سے غوری صاحب نے فرمایا کہ اب تک اگر میں اس وقت میں 65 سال کا پورا جو ہے نا میری عمر ہو گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی مجھے اب جیسے بچے کہتے ہیں، خاص طور پر جو میرا وہ بڑا بیٹا ہے پروفیسر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ وہیں کینیڈا آ جائیں، اس کو چھوڑیں، آپ نے بہت محنت کر لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایک نوبل کاز کے لیے اگر میرا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے، اس ملک کے لیے، دوستوں کے لیے، اور پرٹیکولرلی اس جو ہمارا جو علاقہ ہے یہ انتہائی مارجنلائزڈ ایریا ہے، جس میں اب بھی اگر اس کی لٹریسی رینکنگ میں جائیں تو وہ سیکنڈ لاسٹ میں آخر یعنی کہ وہ راجن پور ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا 34ویں نمبر پر جو ہے وہ اس کا نام آتا ہے اب بھی۔ تو میرا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک اگر کوئی بہتری ان کی زندگی میں آ جائے تو وہ تعلیم سے بڑھ کر جو ہے ان کی زندگیوں کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، یعنی کہ مختلف حوالوں سے آج بھی میرا ابھی جو ہے نا میسو ڈائنامک دبئی بیسڈ کی کمپنی سے جو ہے نا معاہدہ ہوا ہے، جس میں وہ 2 ماہ کے لیے 20,000 روپے بھی دے رہے ہیں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وہ ان کو ٹریننگ بھی دیں گے، اور تاکہ وہ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا پیسے جو ہے اور اپنا باعزت حلال کا روزگار بھی کما سکے۔ اسی طرح سے میری 8 یونیورسٹی یعنی کہ ماسکو کی وہ ان کے ساتھ بات چیت ہو گئی ہے، ہم نے اس کا پورا MOU وہ بھی ڈرافٹ کر لیا ہے، کچھ دنوں تک جو ہے نا وہاں جا کر ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک MOU ہو رہا ہے، تاکہ ہماری یونیورسٹی کے بچے کوئی 1 سیمسٹر وہاں گزار کر آئیں گے، ان کے بچے یہاں پر آئیں گے، اور اسی طرح سے جو ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسکالرشپ کا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، تاکہ اس غریب اور
انتہائی پسماندہ علاقے کے لوگ، پڑھے لکھے بھی جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے. یہ انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں جو ہے وہ بھی اس علاقے کے لیے ایک تحفہ ہوگا. اور اس میں صرف اور صرف میں نے پہلے عرض کی ہے کہ اس میں میری کوئی قابلیت کا تعلق نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں میں جب بھی کوئی کسی کی بھلائی کے لیے سوچتا ہوں، کیونکہ جب مجھے میرے آبا و اجداد نے بتایا کہ بیٹا صرف اور صرف حلال کے علاوہ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کھانا، انہوں نے جیسے ایک مثال دی کہ آپ جو کتیا ہے، بچ جو ہے وہ کتنی بچے جنم دیتی ہے کہ بھی وہ 8-10 بچے بھی بیک وقت جنم دیتی ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ان کا گوشت نہیں کوئی بھی نہیں کھاتا، اور پلس اس کی پروڈکشن بھی زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں بکری کی جو پروڈکشن ہے وہ 2 سے 3 بچے ہیں بیک وقت جنم دیتی ہے، لیکن اسے کھاتا بھی ہر کوئی ہے، اور وہ ریوڑ میں اجڑ میں جو ہے وہ رہتی ہیں. جبکہ کتے کی مثال اسی طرح سے ہے کہ وہ خال خال رہتا ہے، اکیلا رہتا ہے. تو یہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا یہ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ سکھا رہے ہیں. اور زندگی کا میرے نزدیک جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس کو جو بھی منصب، جو سٹیٹس دیا گیا ہے، ایکچولی وہ ایک خلیفے کی حیثیت سے دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کیا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو وہ اتھارٹی جو ہے، جو پاورز ڈیلیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب میں اس کو اپنی ذات کے لیے تو اس کو استعمال کرتا ہوں، لیکن میں دوسروں کی بھلائی کے لیے نہیں سوچتا. لیکن میرا ہمیشہ یہی کنسیپٹ رہا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بلیسنگ، وہ عنایات وہ دی ہے، تو اس کو دوسروں تک امپارٹ کرنا جو ہے وہ ایکچولی زندگی ہے. اور خلیفے کا کنسیپٹ یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی جو آسانیاں ہیں، جو بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیلیگیٹ کی ہے، تو اس کو دوسروں تک بھی بانٹے، اور پھر اس کا جو مزہ اور سکون ہے وہ شاید کبھی بھی نہیں مل سکتا. اور اس فلسفے کے ساتھ ہی ہمیشہ اس زندگی کو مد نظر رکھا ہے. اگر یونیورسٹی میں رہے یا آج کل ہیں تو بچوں کو ہمیشہ اپنا بیٹا یا بیٹی سمجھ کر ہی ڈیل کیا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھی وہ جب ماں باپ آپ پر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ بس دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو اگر میں اپنے بچوں کی طرح سے نہیں رکھوں گا تو اس کا جو ہے نا کبھی بھی معافی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. بہرحال میرے لیے آپ دعا کریں کہ جب تک سانسیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے ہی وہ پیدا ہوں. جب یہ ڈیولوشن پلان ہوا 2001 میں تو وہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھی جیسے بھی کل تک تو ڈپٹی کمشنر لکھا ہوا تھا، آج ڈی سی او لکھا ہوا ہے. کل تک اسسٹنٹ کمشنر لکھا ہوا تھا، آج وہاں ڈی ڈی او آر لکھا ہوا ہے. کل تک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لکھا ہوا تھا، آج ڈی او آر لکھا ہوا ہے. کل تک ڈی او ایجوکیشن لکھا ہوا تھا، آج ای ڈی او لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھی یہ کیا ہے؟ تو پھر آپ یقین جانیں کہ
میں دفتر سے باہر نکل کر ہمارے سامنے ہی ویسے اڈا تھا جو گاڑیوں کا، تو وہ پھر میں یہ سمجھتا تھا کہ بھی لوگوں کو اگر میں 2-4 کو بھی دن کو یہ بتا دیتا تھا کہ آپ کا کام کیا ہے اور اب آپ نے کس دفتر میں جانا ہے، وہاں کیا لکھا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھی وہ بھی ہم نے ایک لمحہ بھی وہ ضائع نہیں کیا، کہ بھی وہ بھی ایک لمحہ بھی اگر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھلائی کا سبب بن سکتا ہے، کسی کے لیے منفعت بخش ہو سکتا ہے وہ لمحات، تو میری یہی خوشی ہے اور الحمدللہ اس میں خوش ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج یقین مانیں پہلی دفعہ میری سیٹنگ ہوئی ہے سر کے ساتھ اتنی طویل نشست، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ کہ سر جو ہے ایک تو علم کا سمندر ہے ماشاء اللہ، اور اتنا نالج اور اتنا مطلب انقلابی ذہن، اور وہ بھی فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری، فار دا ڈیولپمنٹ آف دا نیشن۔ تو سر بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، شاد اور آباد رکھے، اور میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ان 2 اشعار کے ساتھ کہ تم ایسا کرنا، کوئی ستارہ کوئی جگنو سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنے گھر کا خیال رکھنا، تمہاری خاطر اندھیری راتوں میں چل پڑا ہوں، تم احتیاطاً بس اپنی بستی کے راستے پر چراغ کوئی جلائے رکھنا، وجود سارا خزاں ہو لیکن تم اپنا چہرہ گلاب رکھنا، تمام تعبیریں اس کو دینا، تم اپنی آنکھوں میں خواب رکھنا۔ غوری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تھینکس لاٹ سر، ویری مچ، بہت ریئلی گریٹفل ٹو یو سر۔ تھینکس لاٹ سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔